बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आजकल फायरवॉल आप जानते हैं कि एक्टिव हो चुकी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं उनको परेशानी का सामना है। और एक यही तरीका है कि आपकी जो लाइक और सब्सक्रिप्शन है वो हमें इससे बचाती है। दोस्तों, पीटीआई के जलसे के हवाले से बात करेंगे। 22 अगस्त को जो होना है, बुशरा बीबी का जो केस लगा अदालत में, क्या हुआ, मुबारक सानी वाला मामला क्या है, और काजी फाइज ईसा इतने क्यों परेशान है, हुकूमत ने उन्हें क्यों अकेला छोड़ दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंटरनेट स्लो है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हामनवीर की जो दरख्वास्त है। फिर आपने देखा एक साफ़ी हैं जो पिछले 6 साल से लापता हैं, उनके बड़े प्यारे से बेटे हैं, उनकी तलाश में हैं, इसके ऊपर बात करें। और इस तरह और भी ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सबसे पहले जी पीटीआई के जलसे के हवाले से आप जानते हैं कि पीटीआई एक काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद में जलसा करें, लेकिन हुकूमत किसी न किसी तरह उसमें रोड़े अटकाती रही है। अदालतों ने भी कितनी दफ़ा इजाज़त दी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, अदालतों की भी बात नहीं मानी। और अब चूँकि मुहर्रम भी गुज़र चुका है, कोई ऐसा मामला भी नहीं है, अगस्त में 14 अगस्त भी गुज़र चुका है, तो पीटीआई को अदालत ने एक दफ़ा फिर 22 अगस्त को जलसे करने की इजाज़त दी है। लेकिन हुकूमत की जितनी भी मशीनरी है वो आज सर जोड़ के बैठेंगे। शायद 1-2 बजे के करीब हुकूमत का एक अहम इजलास है, जिसमें वो ये फ़ैसला करेंगे कि अदालत ने जो आर्डर दिया है इसके मुताबिक हमें इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहरहाल इसमें 2 तरह की राय पाई जाती है हुकूमत में। एक तो वो तबका है जो कह रहा है जी कि इजाज़त दे दें, इसलिए कि अब हम ये जलसा रोक नहीं सकते। इसलिए कि पीटीआई ने काफ़ी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, और अब काफ़िले जो केपीके से आएंगे उनको रोकना मुश्किल है। स्पेशली आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर, जब भी इमरान खान की कॉल होती है तो वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। इवन के जब वो डेरा इस्माइल खान से चलते हैं तो रास्ते में कितनी दफ़ा खंदकें भी खोद दी गई, और उनको अबूर करके वो पहुँचे, और इमरान खान से पहले वो इस्लामाबाद में पहुँच गए थे। और इस दफ़ा भी जो खिलाड़ी उतारा गया है, शेर अली मरवत जो है, शेर मरवत, उनको ये इंतज़ामात दिए गए हैं जलसे के ऊपर। वो जलसा गाह में गए हैं, वहाँ पे इंतज़ामात देखे हैं, उन्होंने कहा जी ये जो जगह है ये कम पड़ जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे। और पीटीआई का ये कहना है कि इस दफ़ा ये जलसा हम करके दिखाएंगे, हर सूरत अगर हुकूमत हमें इजाज़त ना भी दे तो भी हम ये जलसा करेंगे, इसलिए कि बाकी सियासी जमातों को इजाज़त है, जिसका दिल करता है वो इस्लामाबाद पहुँच जाता है। आपने देखा टीएलपी ने किया, फिर जमात इस्लामी ने किया, फिर कल जो मजहबी जमातें थीं उन्होंने जलसे जुलूस किए, और वो डी चौक में और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वो रैलियाँ निकाली। तो अब हुकूमत के पास मेरे ख़्याल में कोई जवाज़ नहीं होगा इस जलसे को रोकने के लिए। अगर वो अदालत उन्हें बुलाती भी है और अदालत को जवाब भी जमा करवाते हैं, तो अदालत तो उन्हें ये कह सकती है कि इतनी सारी तंजीमें जो हैं उसमें कुछ मुतशद्दद तंजीमें भी हैं, वो भी जुलूस और रैलियाँ लेके डी चौक पहुँच जाते हैं, और पीटीआई को क्यों नहीं, पीटीआई को आप इजाज़त दें। तो हुकूमत अब इस वक्त वीक ग्राउंड के ऊपर है। हुकूमत अब इस नैज पे पहुंच चुकी है कि उन्हें शायद अब उनके पास कोई जवाज़ नहीं होगा पीटीआई को जलसा करने से वो रोक सकें। तो इस जलसे के लिए तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन जो पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं उनका इस जलसे के हवाले से कोई अभी तक बयान नहीं आया है। चाहे वो पंजाब से हों, केपीके से हों, या किसी भी इलाके से हों, सिवाय हमें जो एक सदाम तरीन साहब हैं वो एक्टिव नज़र आते हैं, कारकुन हैं, और शेर अली मरवत जो हैं वो इस जलसे की सारी चीज़ें देख रहे हैं, लोगों को मोबलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आप उमर अयूब का कोई बयान नहीं आया, बैरिस्टर गौर का कोई बयान नहीं आया। इस तरह जो आपके सेनेटर हैं बड़े मशहूर शिबली साहब, उनका कोई बयान नहीं आया, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनके इस जलसे के ऊपर कोई बयान नहीं आए, कोई पोस्टिंग नहीं आई कि जलसे में लोग आएंगे। तो ऐसे लगता है कि पीटीआई की जो रेस्ट ऑफ क़यादत है वो सो रही है ख्वाब खरगोश की नींद, और सिर्फ अली मरवत जो हैं वो हमें शेर अली मरवत हमें एक्टिव नज़र आते हैं। बहरहाल देखते हैं कि पीटीआई 22 अगस्त को क्या करती है,
اور حکومت بہرحال اس جلسے کو روکنے کے لیے اب جو بھی حربہ استعمال کرے گی وہ ان کے لیے آخری ثابت ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی کے اوپر 9 مئی کے 12 کیسز بنائے گئے تھے، اور انہیں حالانکہ وہ باپردہ خاتون ہیں اور وہ گھر میں تھی، ان کا کوئی 9 مئی سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا، اور ان کی جو جتنے بھی 9 مئی کی کیسز تھے ان سب میں کل نہ صرف ضمانت ہوئی بلکہ انہیں کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا، بری کر دیا گیا۔ اور اب جو مقتدرہ ہے اور جو حکومتی حلقے ہیں ان کا عدالتوں کے اوپر دباؤ اور بھی بڑھانے کا پلان بن چکا ہے، کیونکہ 9 مئی کا سارا بیانیہ تو بڑھ چکا ہے، اور جتنے بھی 9 مئی کے انہوں نے پی ٹی آئی کے اسپیشل جو کارکنان گرفتار کیے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ خان بڑی دفعہ کہہ چکا ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے کر آئیں، اسپیشلی وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ لے کر آئیں۔ وہ اس لیے نہیں لے کر آ رہے کہ ان میں جانتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ان کے اپنے کارندے، ان کے اپنے لوگ شامل ہیں، دنیا جانتی ہے۔ اب تک اگر حکومت کے پاس یا انٹیلیجنس اداروں کے پاس کوئی ایک بھی ثبوت ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی ایک بندے کو بھی عدالت سے اس کی ضمانت نہ ہونے دیتے۔ میں فوج کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں، اور اس لیے فوج ابھی دھونس سے اور زبردستی کر کے لوگوں کی ضمانتیں رکوائی ہوئی تھیں، لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا، لیکن کوئی مستند ٹھوس شواہد جنہیں کہتے ہیں وہ نہیں ہیں جو سول عدالتوں میں رکھے جائیں، جن کے اوپر انہیں سزائیں دی جائیں۔ اور عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی ثبوت پیش کریں، تو کہتے ہیں جی انہوں نے جو ہے نا 9 مئی والے واقعے کے اوپر انہوں نے تمسخر اڑایا تھا، یہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ بلشٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایک تھک سوپ میں ہے۔ جو مبارک ثانی والا کیس ہے جس میں انہوں نے قادیانیوں کو گھر کے اندر یعنی کہ تبلیغ کی اجازت دے دی، تو یہ ایک بڑا سینسٹیو مذہبی معاملہ تھا جس کے اوپر کوئی بھی مسلمان جو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہمارا آئین 1973 کا آئین ہے، قادیانیوں کو انہوں نے غیر مسلم قرار دیا اور کہا کہ نہ تو وہ مسجد بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اسلامی شعار سے مشابہ کوئی چیز نہیں کر سکتے وہ، لیکن مبارک ثانی کیس میں انہوں نے انہیں عبادت گاہوں کی اجازت دی۔ اس کے اوپر پورے عالم اسلام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان پستی کی گہرائیوں میں گر جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسے فیصلے صادر کرواتا ہے۔ جو کچھ اس قوم کے ساتھ قاضی صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیس، یہ کسی اور جج کے سامنے بھی کیس جا سکتا تھا لیکن نہیں، کیونکہ انہوں نے اس عوام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس مادر وطن کے ساتھ جو کچھ کیا، جو 27 رمضان مبارک کو وجود میں آیا تھا اور اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اس ملک میں انہوں نے اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پستی جو ہے نا ذلت کی گہرائی میں، ذلت کا توق ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے احتجاج کیا، ریلیاں نکالی، اور ان ریلیوں کو روکنے کے لیے حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا، میں اسلام آباد جا رہا تھا، راستے میں مجھے بے شمار ریلیز سے گزرنا پڑا، تو وہاں پہ پولیس والے بالکل بھی نہیں تھے، ایک بالکل نیٹ اینڈ کلین روڈ تھا، لوگ جو ہے وہ ڈی چوک تک پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا، نہ صرف دھرنا دیا بلکہ قاضی فائز عیسیٰ سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں وہ حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ حکومت کو جتنے بھی مشکل کیس تھے ان سب سے وہ نکالا انہوں نے، بلکہ حکومت بنانے والے ہی وہ ہیں، حکومت کو انہوں نے پورا مینڈیٹ جو ہے ان کی جھولی میں رکھ کے دیا اور الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ حکومت کب کی گھر جا چکی ہوتی۔ آپ کے سامنے جو الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ ہے جس میں ججز کی تعیناتی والا معاملہ ہے، پھر 3 سیٹیں اور انہوں نے دے دی پی ٹی آئی کی نون لیگ کو، اور پھر جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا اوپر جو ہے وہ اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو بیسیکلی اس حکومت کو یہاں تک پہنچانے والے، شہباز شریف کو سیٹ کے اوپر بٹھانے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں۔
یہ اس سسٹم کی ضرورت ہے، لیکن سسٹم نے اس وقت ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے، سسٹم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، اور پھر وہ بھی ختم نبوت والے معاملے کے اوپر اور پھر قادیانیوں والے معاملے کے اوپر نہیں، کسی گورنمنٹ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملات میں کسی کی سپورٹ کرے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، انہیں یہ ڈکٹیٹ کیا گیا تھا کہ آپ اسمبلی میں جائیں گے اور اسمبلی فلور کے اوپر ایک پالیسی بیان دیں گے جس میں آپ جناب جسٹس قاضی فائز احمد صاحب کی حمایت کریں گے اور یہ تمام کمیونٹی کو پیغام دیں گے کہ کوئی احتجاج وغیرہ نہ کرے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے اپنے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پہلے ہی ہم مشکل میں گرے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہم بیساکھیوں کے اوپر کھڑے ہیں، تو جو عوام کا ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ ہے اس کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہم اگر اس طرح کریں گے تو وہ بالکل ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بہرحال جی، ابھی آپ نے جنگ اخبار اگر اٹھائیں تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ جو قاضی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ریویو پٹیشن لگائیں اور اپنے اس فیصلے کو درست کریں، اور پھر مذہبی تنظیمیں بھی جا کے ملی ہیں، اسپیشلی اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں مولانا راغب نعیمی صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں، اپنے وفد کو لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے قاضی صاحب سے کہا ہے کہ یہ آپ نے کیا بلنڈر کر دیا، آپ نے یہ اس ایشو کو چھیڑ دیا ہے جو کسی صورت بھی قابو میں نہیں آنے والا، تو لہٰذا آپ انہوں نے دلائل کے ساتھ ان کو قاضی صاحب کو بتایا کہ یہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں اور ان کے اوپر آپ اگر کوئی ہرزہ سرائی کریں گے، کوئی فیصلہ دیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، یہ ہمارے اسلامی بنیادوں کو، ہماری جو اسلامی نظریاتی سردیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دے گا، تو آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ تو آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس کے اوپر ریویو پٹیشن جو ہے تمام مذہبی جماعتوں کے کہنے کے اوپر، اور اسمبلی میں جتنے بھی ممبران تھے، جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں، تو انہوں نے قاضی صاحب کی عدالت میں ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے، جس کو کل جمعرات والے دن وہ لگنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اگر قاضی صاحب نے فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق اور اسلامی شعار کے مطابق نہ دیا تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، وہ پہلے ہی تھک سوپ میں ہیں۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کل قاضی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک اور جی اہم معاملہ کارساز کراچی میں جو کار حادثہ آیا، جس میں ایک ارپتی خاندان کی بہو نتاشا اقبال احمد کی بیوی ہیں، غالباً وہ 120 کی سپیڈ سے سروس روڈ کے اوپر ڈرائیو کر رہی تھی اور انہوں نے ایک باپ بیٹی کو ہٹ کیا بائک کے اوپر، وہ موقع کے اوپر جہاں بھاگ ہو گئے، اور پھر ایک سیٹ کی گاڑی تھی سیوک، اس کو بھی ہٹ کیا۔ تو اب اس کیس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا حکومت وقت جو ہے وہ باقی اس طرح کے بڑے لوگ حادثے کرتے آئے ہیں ویسا ہی ہوگا، یا پھر غریبوں کو انصاف ملے گا۔ اور ان سے محترمہ کے پاس یہ ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، اور آئی جی جو ہیں اسفر صاحب جو ہیں، ڈی آئی جی اسفر جو ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ بڑے نامور نامی گرامی وکیل ہیں۔ دوسری طرف جی انٹرنیٹ سلو کی جو حامد میر صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، جس کے اوپر جگایا انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، عامر فاروق صاحب کو، وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ کہیں گے جی، انہوں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ سلو ہے، پوری دنیا رو رہی ہے، اکانومی کو 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور صحافی جو ہیں وہ کیسے وہ کریں گے اپنی رپورٹنگ جب انٹرنیٹ سلو ہوگا۔ تو ایک اور صحافی ہیں جی مدثر صاحب، پچھلے 6 سال سے اغوا ہیں، ان کی والدہ کل آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں پھر سر میں خاک ڈال کے آپ لوگوں کے سامنے آ جاؤں گی، 6 سال سے میں اپنے بیٹے کی رہائی کی تلاش کر رہی ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ اختلاف رائے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، ایجنسیاں آپ پتہ ہے کہ مشرف دور سے یہ معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں، کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو، اور اس بیچارے کی جو بیوی ہے وہ اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کا ایک ہی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، وہ پلے کارڈ اٹھا کے بیچارہ کبھی کہاں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یار فار گاڈ سے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے؟ کیا تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی؟ اس معصوم بچے کی آنکھوں میں دیکھیں، وہ جب بڑا ہوگا کل تو وہ اس ملک کے ساتھ محبت کرے گا، کیا کرے گا؟ اس ملک کو اچھے لفظوں سے یاد کرے گا، یہاں کے نظام کو اچھے لفظوں سے یاد کرے گا؟ خدا کی قسم رونا آتا ہے ایسے وہ معاملات جب دیکھتے ہیں ہم۔ 6 سال یار، آپ سوچیں جس نے بھی یہ اغوا کیا وہ سوچے اگر اس کے بچے کو
اغوا کر لیا جائے، 6 سال پتھر دلی ہوگا کوئی. اس نے اتنا کیا جرم کر لیا؟ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اس نے چوری کر لیے، ایٹمی راز چوری کر لی ہیں. کیا کیا اس نے؟ اور یہ ایجنسیاں ہی کرتی ہیں، وردی پہنی ہوئی ایجنسیاں جو ہیں. اور آپ نے ایک سابق جو کیا اسے کہتے ہیں اے جی جنرل جاوید، اس کے اوپر کیا الزام لگا تھا کہ اس نے فوجی راز دیے ہیں را کو؟ یہی الزام تھا نا. باجوہ نے اسے سزا دی تھی اور یہ چیف صاحب آئے اور ان کی سزا معاف کر دی اور انہیں بری بھی کر دیا. کیا اس سے بھی بڑا جرم کیا تھا صافی مدثر نے؟ جنرل جاوید سے بھی بڑا جرم کیا تھا اس نے. جب ہم یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے. دوسری طرف جی ایک اور اہم معاملہ ہے جی کہ گورنمنٹ نے 9 مئی کے جن ملزمان کو ضمانتیں دی ہیں، لوور جوڈیشری نے ان کا کیس دائر کیا سپریم کورٹ میں، اور وہ کیس جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں لگ چکا ہے. ویسے ہم نے یہ کیس صرف اس لیے لگایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو امتحان میں ڈالا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کی ضمانتیں قائم رکھتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، تاکہ قاضی صاحب کی یہ چال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کیا جائے تاکہ ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے. یہ ان کے ذہن کی خطرہ ہے. لیکن آپ کو مبارک ثانی والا کیس قاضی صاحب یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا، اور آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. آپ نے جو کیا نا مبارک ثانی والا، یہ آپ کی آخری حد تھی، آپ نے پار کر لی. اب آپ جسٹس منصور کے پاس جو مرضی کیس لگاتے رہیں، انہیں کچھ نہیں ہونا. وہ اگر انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا. دوسری طرف جی جو مختلف طریقے ہیں، منظور پشین آپ جانتے ہیں کہ بڑے عرصے سے تحریک چلا رہے ہیں پختونوں کے حوالے سے. انہوں نے کل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، اسد کیسر کے ساتھ غالباً ملاقات کی ہے. اور اس کے علاوہ جو تحریک تفظ آئین کے جو بانی ہیں محمود اچکزئی، وہ بھی تحریک چلا رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جی جماعت اسلامی نے سولو فلائٹ بھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جماعت اسلامی کی جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے کہا جی ہم 1 ستمبر کو عوام کو حق دو عوام کو یہ تحریک چلائیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے. جے یو ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سولو فلائٹ چلانے کا فیصلہ کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اکیلے ہی تحریک چلائیں گے، ہم کسی جماعت کا ساتھی نہیں بنیں گے. لگتا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح میسج پہنچ چکا ہے. یہ اتنی اوقات ہوتی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی جو سسٹم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسٹیٹس کو کے بغیر یہ زندہ رہنے والی جماعتیں ہی نہیں ہیں. تو انہیں جب بھی دانہ ڈالا جائے تو یہ بڑے سے بڑا کاس چھوڑ دیتے ہیں، اس دانے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی کیا جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. بڑا اہم بیان آیا جی پینٹاگان کا، جو پاکستان میں مختلف فوجی ریٹائرڈ فوجی افسروں کو حراست میں لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے جی انہوں نے کہا جی کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی گرفتاریاں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. یہ پینٹاگان نے بیان دیا. اوبویسلی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمیں کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں چاہیے کہ فلانا کیا کہے گا فلانا کیا کہے گا. اگر کسی فوجی افسر نے غلط کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، چاہے اس نے وردی میں کیا چاہے اس نے وردی کے بغیر کیا. اگر اس نے آرمی ایکٹ کو توڑا ہے تو ول بی پینلائزڈ. ہاں اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی فوجی افسران ہیں کسی بھی دور میں، ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر الزام کیا ہے. یہ فوجی ٹرائل والا جو ہے نا، ٹھیک ہے فوجی کریں اس کا ٹرائل، لیکن عوام کے سامنے کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آج کل ویسے ہی ہمارے اوپر جو ہے نا ٹف ٹائم چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.